अस्सलाम अलैकुम। यूँ तो हम देखते हैं कि दीन इस्लाम में औरत का मकाम बहुत ज़्यादा बुलंद है, और अगर आज के माशरे में हम देखें, जिन माँ बाप के बेटे नहीं हैं, बेटियाँ उनका बेटा बन जाती हैं। कोई बाप अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे हटे तो माँ बच्चों की माँ और बाप दोनों बन जाती है। आज औरत हम देखें एक सुपर वुमन का किरदार अदा कर रही है। वो पैसे कमा लेती है, वो घर में भी काम कर लेती है, वो कभी शेफ़ बन जाती है, वो कभी टीचर है, वो कभी डॉक्टर है, कभी अकाउंटेंट है। बिल्कुल ठीक कहा फातिमा, तमाम रोल हम बहुत अच्छे से अदा करते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है फातिमा, डोंट यू थिंक कि इन चीज़ों को हमें ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए? एग्जैक्टली। सुपर वुमेन बनना, बच्चों के साथ घर को संभालना, काम पे जाना, घर पर आना, खाना बनाना, बच्चों को देखना, उनकी नर्स बनना, उनका डॉक्टर बनना, उनकी टीचर बनना, उनका शेफ़ बनना, ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं आज औरतों को ड्रेन कर रही है। बिल्कुल। जिस चीज़ का ताज सुपर वुमेन का हम उन्हें पहना रहे हैं, वो ताज आज उनके लिए एक बहुत ही वज़नी इशू बन चुका है। और मसला ये आता है कि ये तमाम रोल अदा करने के बाद भी, एक सुपर वुमेन बन जाने के बाद भी, अक्सर उन्हें क्या कहा जाता है, ये जो सारे मसाइल आपके साथ पेश आ रहे हैं, ये तो एक लड़की को बर्दाश्त करना है ही, ताकि इस्लाम तो आपको तलाक लेने का हक देता ही नहीं। सुबह में चाय का कप लेट दिया, इसे तलाक दे दो। ऑफिस से आकर खाना नहीं बना पाए, इसे छोड़ दो। कोई मसला हो जाए, हम दूसरी ले आएंगे। लेकिन क्या ऐसा है कि इस्लाम ने जो सारे फ़राइज़ हैं, जो सारे काम हैं, जो सारी चीज़ें हैं, जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सारी जिम्मेदारियां हैं, ये सिर्फ लड़की के सुपुर्द कर दी और लड़के को इतना हक दे दिया कि अब इन मसलों में तलाक का हक भी सिर्फ लड़का ही रखे फातिमा? जी, यानी काम हम करें और राज वो करें, सारे हक उनके पास। यानी ये कुछ इस तरह नहीं हो गया व्यूवर्स कि हम ये समझ रहे हैं कि इस्लाम लड़कियों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है और लड़कों को फेवर कर रहा है। बिल्कुल ठीक। या फिर हम यूँ कहें कि ये माशरे की कोताही है कि हमने लड़कों को इतना आला बना दिया कि उन्होंने लड़कियों को कोई अहमियत ही नहीं दी। तो ठीक है नीलम, तो फिर हम जानते हैं कि आखिर जो औरतों ने इतने सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले ली हैं और वो उन जिम्मेदारियों के बोझ तले झुकी जा रही हैं, तो उनके लिए हम लोगों को किस तरह आसानी पैदा करनी चाहिए? या अगर कोई औरत है जो वो ये सब नहीं बर्दाश्त कर पा रही है, तो क्या वो तलाक ले सकती है? क्यों इस्लाम ने उसे इस चीज़ से महरूम रखा है? बिल्कुल ठीक कहा फातिमा। तो आइए सबसे पहले हमारे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और इस्तकबाल करते हैं मौलाना ज़की हसन साहब का। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और एक बार फिर इसमें हमारा साथ दे रही हैं ज़ाकिरा अज़मी ज़हरा रिजवी। सलामुन अलैकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मौलाना साहब, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आज की लड़कियां वैसे तो सुपर वुमेन बन चुकी हैं, हम तमाम चीज़ें कर देते हैं, हम थकते भी नहीं हैं, ऐसा लोगों को लगता है, ठीक है। इसके बाद भी जब लड़की घर में आती है तो उसे गालियां दी जाती है, उस पर जुल्म किया जाता है, उसे परेशान किया जाता है। न जाने कितनी ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो शायद इस्लाम ने उसके कंधे पर नहीं डाली और फिर भी उसके कंधे पर डाल दी जाती हैं। अब जब वो तलाक लेना चाहती है और वो किसी मौलाना के पास आए, तो एक आलिम को, एक मौलाना को क्या स्टेप्स लेना चाहिए ताकि वो जो लड़की कह रही है, जो हक पर है, उसकी सच्चाई भी लोगों के सामने आ जाए और वो इस रिश्ते से आज़ाद भी हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे माशरे में ऐसे बहुत से मौक़े आते हैं कि जहाँ पर बच्ची की तरफ से, किसी ज़ौजा की तरफ से शिकायत आती है और इस बात का मुतालबा होता है कि हमें अब अपने शौहर के साथ नहीं रहना है। लेकिन इस तरह से नहीं होता कि उस किसी एक फ़रीक़ के कह देने की बिना पर फ़ौरन तलाक़ हो जाए, बल्कि इसके 3 मरहले होते हैं। सबसे पहला मरहला कि जिसमें ख़ुद 3 बैठक होती है, 3 नशिस्त होती है, जिसमें उस शिकायत करने वाले की पूरी बात सुनी जाती है। उसके बाद जो दूसरा फ़रीक़ है, मसलन अगर शौहर है तो उसे, और अगर शौहर ने पहली शिकायत की है तो ज़ौजा को, दोनों में से किसी एक को बुलाकर दोबारा फिर उससे गुफ्तगू होती है। जब शौहर की पूरी बात सुन ली गई, ज़ौजा की पूरी बात सुन ली गई, तो फिर तीसरी नशिस्त होती है कि जिसमें शौहर ज़ौजा को आमने सामने बिठाकर गुफ्तगू की जाती है। जो शिकायतें हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि इस मुलाकात ही में वो शिकायतें दूर हो जाती हैं, कोई थर्ड पर्सन दरमियान में नहीं होता जो उनको समझाया जाता है। और अगर ये नौबत आ जाए कि फिर ये मौका मिल जाए इन लोगों को दोबारा ज़िंदगी गुजारने का, तो फिर एक चांस दिया जाता है कि वो अपनी गलतियों की इस्लाह करें, उन्हें सुधारें
اور اپنی نئی زندگی کو نئے سرے سے شروع کریں۔ یہ جو چانس دیا جاتا ہے یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ جس مرحلے میں پھر باقاعدہ آبزرو کیا جاتا ہے کہ وہ اختلافات کہ جن کو لے کر وہ بچی آئی تھی وہ اختلافات ابھی بھی ہیں یا نہیں ہیں، سارٹ ہوئے یا نہیں۔ ہاں جی، اور پھر یہ دوسرا مرحلہ بھی اگر طے ہو گیا اور الحمدللہ ان کی زندگی نئے سرے سے شروع ہو گئی تو بہت اچھا ہے، اور اگر اس مرحلے میں ناکامیابی ہوتی ہے تو پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے کہ جس میں بلا کر بٹھایا جاتا ہے اور پھر یہ بات کہی جاتی ہے کہ اب تم لوگوں کے درمیان اگر واقعی طور کے اوپر ڈفرینسز زیادہ ہیں، ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہو، تو اب بہتر یہ ہے کہ تم لوگ ایک دوسرے سے جدا ہو جاؤ۔ یہ طلاق کا مرحلہ یہ تیسرے مرحلے میں آتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس بچی کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ حاکم شرع یا کسی عالم دین کے ذریعے سے اس طلاق کے صیغے کو جاری کروائے۔ اسی طرح سے ہسبینڈ بھی جو صیغے جاری ہو جاتے ہیں تو پھر یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ جی، اور اگر ہسبینڈ طلاق دینے سے انکار کر دے یا یہ کہہ دے کہ نہیں میں تو انہیں طلاق دینا ہی نہیں چاہتا، میں انہیں ایسے ہی رکھوں گا، میں خرچ بھی نہیں دوں گا، تب؟ دیکھیے میں یہاں پر یہ بات کلیئر کر دوں کہ یہ طلاق جو اسلام نے قرار دیا ہے کہ جو ایک سولوشن کے طور پر ہے کہ جیسے ایک انسان سفر میں اپنے ساتھ فرسٹ ایڈ باکس رکھتا ہے مثال کے طور پر، تو اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ اس انسان کو بیماری سے محبت ہے، بلکہ اگر بیماری ہو جائے تو یہ دوا استعمال ہو، لہٰذا یہ فرسٹ ایڈ باکس ہے۔ اسی طرح سے اسلام بھی ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس طرح کی مشکل تمہاری زندگی میں آ گئی تو اب اس طلاق کے سہارے کے سے تم اپنی زندگی کو دوبارہ اچھا بنا سکتے ہو۔ یہ جو طلاق کی بات ہے تو اب یہ طلاق جس موقع پر ایک شوہر کسی عالم کے پاس آ رہا ہے یا زوجہ جا رہی ہے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طلاق کے لیے شوہر زوجہ دونوں راضی ہیں۔ ایسے موقع پر جو طلاق دیا جائے گا وہ طلاق سب سے زیادہ آسان ہوتا ہے، اس معنی میں کہ پھر اس کو پڑھ دینے کے بعد یہ دونوں اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، معمولاً طلاق رجعی پڑھا جاتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زوجہ اپنے شوہر سے ناخوش ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر اپنی زوجہ سے ناخوش ہے لیکن دونوں طلاق کے لیے راضی ہو گئے ہیں، تب بھی یہی صورتحال ہوتی ہے کہ طلاق رجعی ہو جائے۔ لیکن اگر طلاق کے لیے زوجہ کہہ رہی ہے اور شوہر قبول نہیں کر رہا ہے، اگر عالم دین سے بات کرنے کے بعد وہ راضی ہو جائے، پھر بھی زوجہ کے کہنے کی بنا پر چونکہ طلاق کا مطالبہ ہو رہا ہے، لہٰذا یہ طلاق خلا کہلائے گا۔ طلاق خلا اپنی شرطوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس میں ایک بات میں یہاں پر واضح کر دوں کہ طلاق خلا میں شوہر اور زوجہ دونوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ شوہر وہاں پر موجود نہیں ہے اور خلا ہو جائے، اس لیے کہ خلا کی شرطوں میں سے یہ شرط ہے کہ جس مال کو معاف کیا جا رہا ہو یا دیا جا رہا ہو وہ اسی جگہ پر جہاں پر طلاق ہو رہا ہے اسی جگہ پر اس مال کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہو۔ مثال کے طور پہ زوجہ سے یہ بات ہوئی کہ تم اگر طلاق لے رہی ہو تو تمہیں مثلاً وہ جو مہر لینا تھا شوہر سے اس کو تمہیں چھوڑنا ہوگا، یہ اسی نشست میں اسی بیٹھک میں یہ ہونا چاہیے، ڈسکس ہونا چاہیے، اور اس کے بعد یہ طے ہو جائے پھر طلاق ہو۔ تو ایسی صورتحال میں یہ بات بالکل کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ طلاق جو خلا ہوتا ہے اس میں زوجہ شوہر دونوں کا وہاں پر ہونا پریزنس ضروری ہے۔ اب ایک طلاق وہ ہے کہ جس طلاق میں زوجہ تو چاہ رہی ہے کہ طلاق دیا جائے، شوہر انکار کر رہا ہے، اڑا ہوا ہے اپنی بات پہ کہ میں طلاق نہیں دوں گا، یا ادھر سے بھی کبھی کبھی ہوتا ہے زوجہ پوری طرح سے مصر ہے کہ نہیں مجھے طلاق نہیں چاہیے ہے، میں اس کے ساتھ رہنا ہی چاہتی ہوں، اور شوہر پوری طرح سے اس بات پر مصر ہے کہ میں طلاق دینا ہی چاہتا ہوں۔ اگر شوہر کے طلاق کی بات ہے تو یہ طلاق تو ایک عام عالم دین کے ذریعے سے پڑھا جا سکتا ہے، لیکن وہاں پر زوجہ کی رضایت لینی ہوگی۔ رضایت کئی معنی میں اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ بہت سی کنڈیشنز ہوتی ہیں، جن کنڈیشنز میں ہی طلاق ہو سکتا ہے، عام حالتوں میں طلاق نہیں ہوتا، لہٰذا اس کنڈیشن کو معلوم کرنے کے لیے زوجہ کا وہاں پر ہونا یا کم از کم کمیونیشن کے موقع پر وہاں پر اس کا مثلا فون کے اوپر اویلیبل ہونا ضروری ہے۔ جہاں تک وہ طلاق کے جس میں شوہر طلاق نہ دینے کے لیے کہہ رہا ہے اور زوجہ کو طلاق لینا ہے، یہاں بھی دو صورتیں ہیں، یا تو وہ شوہر وہ ہے
کہ جو کسی بھی عالم دین کے پاس آنے کے لیے تیار ہے. اگر وہ کسی عالم دین کے پاس آنے کے لیے تیار ہے, بیٹھنے کے لیے تیار ہے, تو گفتگو ہوگی, وہ 3 مراحل ہوں گے, اور ان کے بعد پھر ایک موقع دیا جائے, اور پھر وہ نہیں ہو پائے تو پھر اب طلاق دیا جائے. اور اب جب طلاق دیا جا رہا ہے تو شوہر کو راضی کیا جائے گا کہ تم جب نہیں اپنی زندگی گزار پا رہے ہو تو تم اب اس طلاق کے لیے راضی ہو جاؤ. اگر اس کے باوجود شوہر راضی نہیں ہو رہا ہے جی یا کسی وجہ سے شوہر وہاں پر موجود نہیں ہے, وہ نہیں اویلیبل ہے, تو ایسی صورت میں اب اس خاتون کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حاکم شرع کے پاس جائے, اپنے مرجع کے پاس جائے, یا اگر مرجع کے لیے جانا ممکن نہیں ہے مرجع کے پاس, ان کے وکیل کے پاس آئے اور ان سے یہ ریکویسٹ کرے کہ ہماری یہ حالت ہے, ہماری یہ پوزیشن ہے, مجھ کو شوہر نہ نفقہ دے رہا ہے, نہ میرا خیال کر رہا ہے, نہ میرے ساتھ رہ رہا ہے, نہ ہی وہ میرے حقوق کو ادا کر رہا ہے. تو ایسی صورت میں اب اس حاکم شرع یا حاکم شرع کے نمائندے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ نوٹس کے ذریعے سے خبردار کرتا ہے ہسبینڈ کو کہ تمہارے بارے میں یہ کمپلین آئی ہے, آؤ تم اس کا جواب دو. اگر وہ نہیں آنے پہ تیار, نہیں آنے کے لیے کہہ رہا ہے 1 بار 2 بار 3 بار, تو اب یہ حاکم شرع کو ہی صرف اس بات کا اختیار ہے کہ وہ یہ طلاق پڑھے گا. صرف حاکم شرع, صرف حاکم شرع, یا پھر حاکم شرع نے جس کو امور حزبیہ کی اجازت دی ہو وہ خاص وکیل, جو وکیل مطلق کہلاتے ہیں, وہ یہ طلاق پڑھیں گے, اور بقیہ کو یہ طلاق پڑھنے کا اختیار نہیں ہے. اور یہاں پر اس لیے میں یہ بات تاکیداً کہہ رہا ہوں کہ اگر طلاق صحیح نہ ہو تو یہ زوجیت جو رشتہ ہے وہ ختم نہیں ہوتا. زوجیت نہ ختم ہو تو بھی اس کے معنی ہے کہ یہ وائف نیکسٹ میرج نہیں کر سکتی ہے. لہٰذا اس میں خاص توجہ کی ضرورت ہے کہ اگر یہ طلاق جو طلاق توکیلی کہلاتا ہے, طلاق وکالتی بھی کہلاتا ہے, یہ طلاق یا حاکم شرع کے پاس جانا ہوگا یا ان کے وکیل کے پاس آنا ہوگا. ہر انسان کے پاس جا کر یہ طلاق نہیں پڑھوایا جا سکتا ہے, یہ بات پوری توجہ رہے. اور اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ, وہ جو گزشتہ ایپیسوڈ میں ہماری بہن نے بھی یہ بات کہی تھی, اس کا بہترین طریقہ وہی ہے کہ جس موقع پر نکاح ہو رہا ہو اس موقع پر ہی یہ اختیار زوجہ کو دیا جائے کہ وہ اگر کسی صورتحال کی بنا پر چاہے کہ طلاق لے تو پھر اس کو وکالت دی جائے باقاعدہ شوہر کی طرف سے کہ وہ اپنی طرف سے یہ طلاق کے صیغے جاری کروائے. لیکن یہاں پر ایک جملہ ان دا بریکٹ ضرور عرض کر دوں کہ ان تمام صورتوں میں طلاق کا صیغہ جو جاری کیا جائے گا وہ شوہر ہی کی طرف سے جاری کیا جائے گا. یہ خاص پوائنٹ ہے کہ جس پر ہمیں توجہ دینا ہے. اس لیے یہ میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی ہم متوجہ نہیں ہوتے. اللہ نے جو لفظیں رکھی ہیں ان لفظوں میں خاص رعایت ہے کہ جس موقع پر ایک نکاح ہو رہا ہو اس نکاح کے موقع پر بات جو شروع ہوگی, گفتگو جو شروع ہوگی, وہ دلہن کی طرف سے, زوجہ کی طرف سے شروع ہوگی. یعنی رشتوں کو جوڑنے کا کام خاتون کا ہے. اور طلاق کے موقع پر پروردگار نے یہ جملہ ادا کرنے کے لیے شوہر سے کہا ہے. یعنی جدا ہونے کے موقع پر شوہر کو یہ حکم دیا ہے کہ تمہیں یہ صیغہ ادا کرنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اس کو اس کا مہر ادا کرنا ہے, اس کا مینٹیننس دینا ہے, اس کے اخراجات جو اس کے اوپر ہیں ان سب کو دینا ہے. نتیجے میں اس کی طرف سے صیغہ ہو تاکہ اسے پتہ ہو کہ یہ سارے خرچے میں کرنے پر اس وقت تیار ہوں. تو اللہ رب العزت نے دونوں موقعوں پر کام الگ الگ رکھے ہیں. آپا مولانا صاحب نے اپنی بات اس چیز پر تمام کی کہ توڑنے کا حق آدمی کو ہے اور جوڑنے کا جو شروعات ہے وہ عورت کو اللہ نے دیا ہے. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہر ایک کے حقوق کی بات کرتا ہے. ویمن رائٹ, ہیومن رائٹ, خالق کا حق, مخلوق کا حق, ہاتھ کا حق, زبان کا حق, ہر چیز کے حق کے بارے میں اسلام نے بات کی ہے. تو حالانکہ آگا کی بات اچھی ہے, لیکن آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ عورتوں کے ساتھ ناانصافی ہے کہ اگر کوئی شوہر اسے طلاق نہیں دے رہا تو وہ خود بھی اپنا طلاق نہیں لے سکتی؟ کیوں اللہ نے اس کو ایک آدمی کے ماتحت رکھا ہے کہ اس کے طلاق وہ نہیں لے سکتی بلکہ اسے آدمی کے پاس ہی جانا ہے؟ کیوں اسے یہ حق لے لیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً آغا نے جس طرح سے وضاحت کی وہ اپنے آپ میں مکمل, لیکن جیسا آپ کا سوال کی جو اکثر ذہنوں میں آتا ہے لوگوں کی کہ یہ اختیار عورت کو کیوں نہیں دیا گیا, اس سوال کا جواب دینے سے پہلے کچھ باتیں عرض کر دوں کہ ایک سوال اگر ہم پوچھیں اپنے آپ سے کہ خداوند عالم مرد کو زیادہ
پسند کرتا ہے, جی, favor فضیلت کر رہا دیتا ہے, ہے جی, یا عورت کو, تو بہت واضح سا جواب جو ہمیں ملتا ہے کہ خداوند عالم متقی پرہیزگار کو پسند کرتا ہے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. اس سے کوئی فرق نہیں ہے. دین اسلام اس کی طرف بالکل واضح طور پر ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ فرق نہیں کہ ہاں اگر مرد ہے تو وہ بافضیلت ہو گیا مرد ہونے کی بنا پر. نہیں, جو متقی ہے, جو پرہیزگار ہے, نیکوکار ہے, خداوند عالم اسے زیادہ اپنے قریب کرتا ہے, اسے زیادہ محبت کرتا ہے. تو جہاں پر یہ باتیں, لیکن پھر ہم دوسری طرف یہ بھی دیکھیں کہ جہاں پر خداوند عالم تقوی کی بنا پر فضیلتیں دے رہا ہے, لیکن ایک دوسری جانب خواتین کا مرتبہ تو اور بھی زیادہ اللہ نے بڑھایا. وہی ایک عورت اگر ماں بنتی ہے تو اس کے پیروں تلے جنت, اگر وہی خاتون اگر کسی کے نکاح میں آتی ہے تو کسی کے نصف ایمان کو محفوظ کرنے کا سبب بنتی ہے. وہی خاتون اگر بیٹی بنتی ہے تو خدا اسے رحمت قرار دے رہا ہے. یعنی اتنی فضیلتیں پروردگار عالم نے اس سے جوڑ دی. تو یہاں پر تو کوئی فرق ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں, بلکہ فضیلتیں خواتین کی تو زیادہ ہی ہو رہی ہیں. اب دوسری طرف بات کریں اگر فزیکل اعتبار سے, تو مرد اور عورت یہ مساوی نہیں ہیں فزیکل اعتبار سے. اگر ہم دیکھیں جیسے کہ الگ مختلف ہمیں نظر آتے ہیں. کس اعتبار سے؟ جیسے کہ طاقت کے اعتبار سے مرد طاقت بنسبت عورتوں کے اس میں زیادہ ہوتی ہے, دفاعی پاور مرد میں زیادہ ہوتا ہے, احساسات, محبت اور ایک بالکل جھک جانا کسی رشتے کو بچانے کے لیے, اس معاملات میں, ان معاملات میں عورتیں زیادہ فضیلت لے جاتی ہیں, وہ زیادہ آگے بڑھ جاتی ہیں. یعنی اور عبادت کے اعتبار سے دیکھیں تو پروردگار عالم نے عبادت کے اعتبار سے مردوں کو کوئی چھٹی نہیں دی, لیکن خواتین کے لیے کچھ مخصوص ایسے ایام ہیں کہ ان میں ان کے لیے چھٹی بھی ہے عبادت کے اعتبار سے. یعنی ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ فرق ہو رہا ہے اس اعتبار سے. تو جب ہم ہر چیز کو اس اعتبار سے, چند مثالیں دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اختلاف اگر عورتیں رکھ رہی ہیں یا مرد رکھ رہے ہیں, تو جب ان چیزوں میں اختلاف ہو سکتا ہے تو دونوں کے لیے احکام ایک جیسے کیسے ہوتے, ان میں بھی فرق آنا لازمی تھا. لہٰذا عدل کا تقاضا یہ تھا کہ ہر ایک کے ذمے وہی کام خداوند عالم دے رہا ہے جس میں وہ زیادہ بہتر طریقے سے اس چیز کو انجام دے سکتا تھا. جیسے کہ نکاح کے وقت جتنی ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں, کیا خاتون کو دی جا رہی ہیں؟ کیا اس پر واجب ہے کہ وہ شوہر کا نان و نفقہ وہ خرچہ دے گی؟ کیا وہ بچوں کو پالنا ہے, وہ خرچ اٹھانا ہے, کیا اس کے ذمہ رکھا جا رہا ہے؟ نہیں, بلکہ یہاں پر تو نکاح کے وقت ذمہ داری شوہر کو دی جا رہی کہ آپ پر واجب ہے کہ آپ اپنی زوجہ کا خرچ اٹھائیں, آپ پر واجب ہے اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے جو کچھ خرچ کرنا ہے, رہائش کا انتظام کرنا ہے, وہ بیمار ہو جائے تو اس کی دوا علاج کا انتظام آپ کو کرنا ہے. یعنی یہ تمام ذمہ داری مرد کو دی جا رہی. حسن خلق سے پیش آنا, ہر ایک ذمہ داری یہاں پر مرد کو دی جا رہی ہے. عورت کے لیے یہاں پر آزادی ہے, یعنی بالکل وہ آزاد اب آگے کی وہ زندگی بسر کر رہی ہے. لیکن طلاق کا حق پروردگار عالم نے جو مرد کو دیا, اور آغا نے مجھے لگتا ہے اس پہ زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں, کیونکہ آغا نے بہت خوبصورتی سے اسے واضح کر دیا کہ مرد کے پاس جو یہ حق ملا طلاق کا, اس کے ذریعے اس کے حقوق, اس کی ذمہ داریاں اور بھی تو بڑھ گئیں کہ اب بہت سی چیزیں ہیں جو اسے پوری کرنی ہیں. یقیناً حق مہر کے حوالے سے اسے اپنی بیوی کی طرف سوچنا ہے, اور بھی چیزیں ہیں بچوں کی ذمہ داری کے اعتبار سے, اگر بچے ہیں تو اس کے لیے بھی اسے سوچنا ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس سے اسے جڑا رہنا ہے اور ان ذمہ داری کو اسے انجام بھی دینا ہے. یعنی کہ جہاں پر خداوند عالم اس عورت کو کہ یہ حق دے رہا ہے کہ نکاح کے وقت اس کے ذریعے سے نکاح آگے بڑھ رہا ہے, تو وہیں پر اس نکاح کا خاتمہ اگر اس کی بھلائی کے لیے بہت سی چیزیں جو اس کے حق میں خداوند عالم دینا چاہتا ہے, تو مرد کے ذریعے اس حق کو خداوند عالم نے پیش کر دیا ہے. یعنی اگر ہم دیکھیں تو ایک خوبصورت نظام فیملی کو چلانے کا, یا اگر فیملی چل نہ سکے تو علیحدہ ہونے کے لیے بھی ایک خوبصورت نظام پروردگار عالم نے رکھا کہ دونوں کی ذمہ داریوں کو بانٹ دیا کہ کچھ ذمہ داریاں ان کے حصے میں آ رہی ہیں, کچھ ذمہ داریاں مرد کے حصے میں آ رہی ہیں. جی خواہ جی سسٹر, جس طرح سے آپ نے ایکسپلین کیا کہ یہ جو فرق ہے وہ فرق کیوں ہے, تو آگا اسی طرح ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ اگر ہسبینڈ ابھی ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی طلاق نہ دے, نکاح نامے میں ہم کلاس نہیں دلوا پائے, پہلے اتنی اویئرنیس نہیں تھی, لوگ جانتے نہیں تھے کہ یہ ساری چیزیں ممکن ہیں, یہ کیا جا سکتا ہے, اب وہ خرچہ بھی نہیں دے رہا ہے, طلاق بھی نہیں دے رہا ہے, تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ اور اس سے پہلے کہ ہم اس سوال کی طرف بڑھیں, ہمارے ویور نے ایک سوال ہم سے بھیجا ہے, اگر آپ اجازت دیں تو ہم اسے پلے کریں. بسم اللہ. السلام علیکم مولانا. I got some questions like جیسے کہ میرے ہسبینڈ کے تھرو جو مجھے اتنے ایشوز ہو رہے ہیں, جیسے کہ شادی کے ٹائم پہ ہمیں بہت سارے پرومسز کیے گئے تھے, بٹ ان ریالٹی نتھنگ ٹرنس ان آور فیور.
ایز اف آئی ایم اے ورکنگ ویمن بٹ اسٹل ایکسپیکٹیشنز یہ ہوتی ہے کہ ہم آفس کے بعد آئے اینڈ گھر پہ سارے کام کریں, اینڈ اگر کسی چیز کے لیے نہ کہے تو سیدھی ہمیں دھمکی دی جاتی ہے کہ اللہ نے تو ہمیں 4 شادی کا حق دیا ہے, تو ہم تجھے کہیں پھینک دیں گے اور کسی اور سے شادی کر لیتے ہیں. بٹ یہ سارے حق اور فرائض صرف اور صرف شوہر کو کیوں دیے گئے ہیں؟ طلاق کا حق صرف اور صرف مینس کو کیوں ہے؟ ویمنس کے لیے یہ حق کیوں نہیں ہے؟ سو ساری چیزیں ان کے ہی فیورز میں کیوں جاتی ہے؟ جی, اب جہاں یہاں بات فیور میں جانے کی آتی ہے, یا یہ ہو جائے مولانا صاحب کہ پہلے اتنی اویئرنیس نہیں تھی, لوگ نہیں جانتے تھے کہ کلوز ڈلوا دیا جائے تاکہ آپ طلاق لے سکیں, تو ایسی سچویشن میں آ کر اب کیا کیا جائے؟ دیکھیں, پہلی بات تو میں یہ واضح کر دوں کہ ہماری بہن نے جو سوال پوچھا ہے اس سوال کے مطابق وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ شوہر کو ہی صرف طلاق دینے کا اختیار ہے اور زوجہ کو اس سلسلے میں کوئی حق نہیں دیا گیا ہے. جی, طلاق کا صیغہ جاری کرنا شوہر کا کام ہے, لیکن جہاں تک حق کی بات ہے, جتنا حق شوہر کو اپنی زوجہ سے جدا ہونے کا ہے اتنا ہی حق زوجہ کو بھی دیا گیا ہے کہ وہ اپنے شوہر سے جدا ہو سکتی ہے. اور پریکٹیکل لائف میں اگر آپ دیکھیے تو میں عرض کروں کہ ایک آدمی کو طلاق پڑھنے کے لیے طلاق کے موقع پر ایک عالم کے پاس جانا ہوتا ہے, چونکہ وہ صیغہ خود جاری نہیں کرتا. ٹھیک اسی طرح سے ایک خاتون کو بھی طلاق کے موقع پر کسی عالم کے پاس جانا ہوتا ہے, چونکہ وہ خود صیغے جاری نہیں کرے گی وکیل ہونے کے باوجود اگر اس نے حق لیا ہے. تو جہاں تک یہ بات ہے کہ صیغے جاری کیے جائیں تو شوہر کو ہی جاری کرنا ہے یا اس کی طرف سے جاری کیا جائے گا, لیکن بقیہ رائٹ کے اعتبار سے بالکل برابر سے اسلام نے زوجہ کو بھی یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنے شوہر سے جدا ہو سکتی ہے. بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جن واقعات میں زوجہ نے آ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی اور رسالت مآب نے شوہر کو بلا کر سمجھایا, نہ سمجھ پانے کی بنا پر پھر یہ حکم دیا کہ اب طلاق دیا جائے. تو ایسا اسلام نے دونوں کو برابر سے حق دیا ہے. اب اگر ایسی سچویشن آ جائے جیسا کہ آپ نے کہا کہ نکاح نامے میں ایسی کوئی شرط گزشتہ زمانے میں نہیں رکھی جاتی تھی, آج کے دور میں یہ اویئرنیس آئی ہے. گزشتہ زمانے کا اگر کوئی نکاح ہے جو آج کسی مجبوری کی بنا پر یہ دونوں نہیں چاہتے کہ اب زندگی گزارے, خاص طور سے زوجہ, تو پھر اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ حاکم شرع کے پاس جائے اپنا کیس لے کر, اور وہ پھر اسٹڈی کرنے کے بعد نوٹس دینے کے بعد پھر جب دیکھیں کہ اب شوہر طلاق نہیں دینا چاہ رہا ہے تو پھر وہ طلاق کا صیغہ جاری کریں گے. مولانا صاحب, جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ جو باتیں ہیں, ورکنگ وومن ہے, باہر کام کر کر گھر پر آ رہی ہیں, تو ان چیزوں کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے. تو فاطمہ, آج کے جوائنٹ فیملی سسٹم میں اگر دیکھا جائے تو مولانا صاحب کئی سارے طلاق اسی بنا پر ہوتے ہیں کہ ان لاس کے انٹرفیئرنس کی وجہ سے لوگ طلاق دینا پسند کرتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو علیحدہ نہیں رہنے دیتے. مطلب طلاق دینا اچھا ہے, ٹھیک ہے, آپ رشتہ توڑ دیں لیکن آپ علیحدہ ہو کر نہ رہیں. اس بات پر آپ کیا کہیں گے؟ جو اسلام نے تصور پیش کیا ہے اس تصور میں فیملیز کو اپنی پرسنل لائف کو ایک الگ زندگی کے ساتھ گزارنا ہے کہ جہاں پر ہر ایک کی اپنی جگہ ہو. مثال کے طور کے اوپر ہسبینڈ کا بھائی ہے وہ اپنی لائف گزارے گا, وہ اپنے گھر میں رہ کر, ہسبینڈ کے سسٹر ہے وہ اپنی لائف اپنے گھر میں گزارے گی. ہر ایک کو اپنے اپنے گھر میں اسلام نے رکھا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اخلاقی طور پر کچھ فیملیز ایک ساتھ رہتی ہیں جس کو جوائنٹ فیملی کہا جائے, لیکن جوائنٹ فیملیز میں بہت سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ محرم اور نامحرم والا بھی آتا ہے. چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ان لاز میں ایک بچی کے لیے اس کے فادر ان لا وہ صرف وہی ایک محرم ہے. اسی طرح سے ایک جوان کے لیے صرف اس کی مدر ان لا ہے ان لاز میں کہ جو محرم ہے. بقیہ اور افراد اس کے ان لاز میں جتنے ہیں وہ سب محرم نہیں ہوتے. تو مشکلات پیدا ہوتی ہیں, اور انہی کے درمیان ایک مشکل وہ بھی ہے کہ جو کہ آپ نے کہا کہ کبھی کبھی انٹرفیئرنس شروع ہو جاتا ہے. البتہ انٹرفیئرنس صرف تبھی نہیں ہوتا کہ جب ساتھ میں ہوں, جدا بھی ہوں تب بھی انٹرفیئرنس ہوتا ہے. لیکن ایک بہترین سولوشن جو ہم لوگ نارملی کبھی کبھی جب اختلافات سامنے آتے ہیں تو ایک سولوشن ہم لوگ یہ بھی دیتے ہیں شوہر زوجہ کو کہ ابھی تک تم نے جوائنٹ فیملی میں زندگی گزاری تھی, اب آج کے بعد سے 1 مہینہ 2 مہینہ تم سیپریٹ رہ کر زندگی گزارو. اس لیے کہ وہ جو مشکلات ابھی تک تھیں وہ مشکلات تمہاری اس بنا پر تھیں کہ انٹرفیئرنس ہو رہا تھا. اب وہ مشکلات تمہاری کسی حد تک کم ہو جائیں گی. اور میں عرض کروں کہ نارملی
جو ڈیورس کیسز آ رہے ہیں ان میں اکثر یہ انٹرفیرنس کے مسائل زیادہ ہیں. جی لہٰذا ہم سبھی کو اس سلسلے میں غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ دو نوجوان اپنی زندگی گزار رہے ہیں ان کو موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنے اعتبار سے زندگی گزاریں. جی یعنی یہ دو اڈلٹس ہیں, تم اپنی زندگی دیکھو جاؤ کس طرح رہنا ہے, اس طرح سے بغیر ایگو کو بیچ میں لائے گائیڈ کریں, ان کی رہنمائی کریں, ان کو سمجھانے کے لیے بات بتائیں, اپنا ایکسپیرینس بتائیں, انٹرفیئرنس نہ کریں. بالکل ٹھیک. آپا آپ سے اس بارے میں پوچھنا چاہیں گے, جس طرح آغا نے کہا کہ جوائنٹ فیملی میں ایشوز ہوتے ہیں, تو اگر آپ دیکھیں کہ کئی لڑکیاں ہیں جو دراصل اپنے ساس سسر کی خدمت کرنے کے لیے تیار بھی ہیں, ان کو ایشو نہیں ہے, وہ کر لیتی ہیں, لیکن وہیں ہم دیکھیں تو آدمیوں پر تو اللہ نے ساس سسر کی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی ہے, صرف عورتوں پر ہی ایک درجہ ڈالی. اگر آدمیوں سے کہہ بھی دیا جائے کہ آپ ہمارے پاپا کا یہ کام کر دیں, آپ ہمارے ممی کا یہ کام کر دیں, وہ تو فوراً سے ہاتھ کھڑے کر لیتے, میں کیوں کروں, نہیں میری ذمہ داری نہیں ہے. لیکن وہیں عورتیں ساری ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں. کیا یہ دو طرفہ نہیں ہونا چاہیے؟ اور کہنے کو پھر آدمی ہیڈ آف دا فیملی ہے, لیکن ایڈجسٹمنٹ اور ذمہ داریاں عورت کے کھاتے میں. جی خواہر, بالکل یہ چیزیں ہم اکثر دیکھا کرتے ہیں کہ یہ دو طرح کی سوچ سامنے آتی ہے زمانے کی, اور کہ بالکل اس چیز کو اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ ساس سسر کی خدمت مطلب واجب آپ کے لیے, جبکہ شریعت میں جو ہے وہ واجب نہیں ہے. جو بالکل واضح چیز ہے کہ واجب ساس سسر کی خدمت کرنا نہیں ہے, لیکن اخلاقی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں کہ وہ ضعیف ہیں اور یقیناً ہمارے شوہر کے والدین ہیں, تو جس طرح سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائی یا ہماری بھابھی ہمارے ماں باپ کی خدمت کریں یا ان کا خیال رکھیں, تو اسی اعتبار سے ہم بھی یہی سوچ کر کے ہمیں بھی اپنی زندگی کو بڑھانا ہے کہ ہمارے شوہر کو بھی یہ چیزیں پسند آئیں گی کہ ہم ان کے والدین کا خیال رکھیں یا ان کی خدمت کریں. ہاں واجب نہیں ہے, لیکن اخلاقی اعتبار سے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. اگر ایک لڑکی ساس سسر کی خدمت کرتی ہے تو بہت زیادہ اجر و ثواب ہے اس کے لیے یقیناً. اور دوسری جانب مرد کے لیے بھی یہی چیزیں ہیں کہ اگر ایک داماد ہے, اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی جو زوجہ ہے وہ بالکل اس کے والدین کی اس طرح سے سیوا کرے, خدمتیں کرے, جو اس کے عزیز و اقربا ہیں, رشتہ دار ہیں, ان کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آئے, ان کی دعوتیں کریں, ان کے لیے بہت کچھ کرتی رہے, تو اسے بھی اس چیز کے لیے آمادہ ہونا ہوگا کہ وہ بھی اپنی بیوی کے مائکے والے جو ہیں یقیناً ان کے والدین ہیں یا بھائی بہن ہیں, انہیں بھی وہ عزت دینا سیکھے, ان کا بھی احترام کرے, یا ان کی کوئی مشکلات ہوں تو اس میں کھڑا نظر آئے, یا پھر اگر بیوی چاہتی ہے کسی مشکل وقت سے ان کے مائکے والے گزر رہے ہیں, وہ جانا چاہتی ہے, تو اب یہ نہیں کہ یہ میرا فریضہ نہیں ہے. جی ہاں, کیونکہ وہ خاتون بھی پلٹ کر یہ کہہ سکتی ہے کہ فریضہ تو ہم پر بھی عائد نہیں ہے کہ ہم آپ کے والدین یا آپ کے عزیز و اقربا کی خدمت کریں, لیکن اگر وہ اخلاقی اعتبار سے کر رہی ہے تو یہی چیزیں داماد کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی اخلاقی اعتبار سے ان چیزوں کا خیال رکھیں. اور یعنی دونوں طرف سے ہونا چاہیے یقیناً. اور ویسے بھی بزرگوں کی خدمت کرنا یا ان کا احترام کرنا, یہ تو انسان کے لیے بہت ہی زیادہ اس میں فلاح ہے کہ روزی بھی انسان کی بڑھتی ہے, اس کے ذریعے سے عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے, ایک صلہ رحمی کا اینگل یہاں پر آ جاتا ہے. ہم دیکھیں تو دونوں کو اس اعتبار سے سوچنا ہوگا. اگر دونوں نے اس اعتبار سے اپنا اپنا جو بھی کنٹریبیوشن ہے دیا ہے تو یقیناً زندگی خوشگوار ہوتی نظر آتی ہے. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. تو وہی مولانا صاحب یہ بھی جاننا چاہیں گے, جہاں ہم بات کر رہے ہیں طلاق کی, تو اس ٹاپک پر تھوڑا, تو اس ٹاپک کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ کئی بار عورتوں کے جو ہسبینڈز ہوتے ہیں وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اور پھر اگر یہ عورتیں یا پھر ہم اگر مرد حضرات کی بھی بات کریں, وائفس کی ڈیتھ کے بعد اگر یہ دوسری شادی کرنا چاہیں, ٹھیک ہے, تو اکثر جو معاشرہ ہے وہ ان چیزوں کو بہت برا سمجھتا ہے. لوگ طنز کرنے لگتے ہیں کہ دیکھو ابھی کسی کا انتقال ہوا ہے اور کچھ ہی مہینوں میں, سالوں میں انہیں پھر سے شادی کرنی ہے. جبکہ جب ہم بات کرتے ہیں زندگی کی, تو زندگی میں اگر اولڈ ایج کی خاص کر کے بات کریں تو ہمیں ایک پارٹنر کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے زندگی گزارنے کے لیے. تو کیا یہ جو کنسیپٹ ہے ری میرج کا, جو ہمیں اسلام میں بھی ملتا ہے, لوگ اسے غلط سمجھتے ہیں, تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, یہ ایک ایسی پرابلم ہے جو ریئل میں اگر دیکھا جائے تو ایک یہ کلچرل پرابلم ہے. ہمارا معاشرہ, ہماری سوسائٹی ان فیملیز میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات ایکسیپٹ کرنے پر تیار نہیں ہوتے کہ سیکنڈ میرج کر لی جائے. حتیٰ کبھی کبھی تو ایک انسان, ایک مرد بھی اگر یہ چاہ رہا ہے کہ سیکنڈ میرج کرے, کبھی کبھی خود اولاد رکاوٹ بن جاتی ہے. وہ راضی نہیں ہوتی کہ ہمارے گھر میں کوئی اور لیڈی ماں کی شکل میں آئے. اسی طرح سے خاتون ہے
تو اکثر تو رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی مرد کی شادی تو ہو بھی جاتی ہے لیکن خواتین کی شادی اور اگر بچہ ہو تو اور مسئلے نہیں ہو پاتی نارملی۔ اس پرابلم کو سالو کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمیں بیداری لانا ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ کیا کیا ضرورتیں ہوتی ہیں، کہ جن ضرورتوں کے تحت ایک ہم سفر کی ضرورت خاص ضرورت ہوتی ہے، اسپیشلی جب انسان لائف کے اس مرحلے میں ہے کہ جس مرحلے میں انسان چاہتا ہے کہ اس کے دل کی بات کوئی دوسرا سنے، اس سامنے والے کی بات کو خود سنے۔ ایسے موقع پر ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ مثلا ایک خاتون ہے کہ جس کی مثلا 45-50 سال کی عمر ہے، بچے اپنی اپنی لائف میں بزی ہیں، اس کی لائف تو اکیلی لائف ہے، لہٰذا ایسے موقع پہ بہت ضروری ہوتا ہے، خاص طور سے بیداری لانا ضروری ہے۔ اسی طرح سے فائدہ نقصان بتانے کی ضرورت ہے۔ میں یہ جملہ کیوں کہہ رہا ہوں، بہت سارے اوقات باپ کو شادی نہ کرنے کے لیے بچے اس لیے کہتے ہیں کہ اگر سیکنڈ وائف لے کے آ گئے تو پھر کل میراث میں اس کا بھی حصہ ہوگا، نتیجے میں ہمارا جو فائدہ ہے وہ کم ہو جائے گا۔ ہمیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ تھوڑے سے اپنے فائدے کے لیے باپ کی زندگی کو تلخ نہ ہونے دیں، یہ اولاد کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ یہی صورتحال ایک خاتون کے لیے بھی ہے، سوچتی ہے خاتون کہ اگر مثال کے طور پر یا معاشرہ سوچتا ہے کہ اگر اس خاتون نے شادی کر لیا تو شاید یہ اس کے جذبات ہیں جس پہ قابو نہیں کر پا رہی۔ جذبات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ خاتون اپنی زندگی کو ایک اچھے طور پہ گزارنا چاہتی ہے، اس کو موقع دینا چاہیے، لہٰذا معاشرے کو سمجھانا، معاشرے کے درمیان گفتگو کرنا اور ایسے مواقع فراہم کرنا کہ جہاں پر انسان فائدے کے ساتھ زندگی گزارے۔ یہ لفظ فائدہ میں ایک اور جملہ واضح کر دوں، بہت سارے اوقات بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جن کے پاس پینشن ہے، گورنمنٹ سے پینشن مل رہی ہے، اب اگر یہ انسان سیکنڈ میرج کر لیتا ہے، یہی پینشن اس کے وائف تک منتقل ہوگی، اس کی ڈیتھ کے بعد اس کا ایک پارٹ ملنا شروع ہوتا ہے، تو وہ تو فائدہ بڑھ جائے گا۔ بہت سے اولاد، بہت سے بچے یہ سوچتے ہیں کہ نہیں اگر یہ وائف آ گئی سیکنڈ تو پھر ہماری میراث میں سے کم ہو جائے گا، جبکہ ایک فائدہ سامنے آ رہا ہے کہ اس کی پینشن اس کو مل رہی ہے۔ تو اس زاویے سے بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ ایک تیسری ذمہ داری ہماری قوم کے، ہمارے بزرگوں کو، ہماری قوم کے ان افراد کو کہ جن کے سوسائٹی میں جن کی عزت ہے، ان کو آگے آنا ہوگا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اگر یہ ذمہ داری قبول کریں کہ یہ بچی ارلی ایج میں مثلاً بیوہ ہو گئی ہے اور یہ لڑکا ہے کہ جو جلدی جو زوجہ کا انتقال ہو گیا، ان دونوں کی شادیاں کرا دیں، اس طرح سے ایسے افراد کو سامنے آنا ہوگا، اور اس طرح ہم اپنے معاشرے کو ایک بہترین معاشرہ بنا سکتی ہے۔ جی بالکل، لیکن اس کا الٹ ہی دیکھا جاتا ہے، عورتیں خود عورتوں کی دشمن ہوتی ہیں، کہتی ہیں اب تمہیں کہاں کرنی ہے شادی، بس ہو گئی ایک بار، اس طرح کی باتیں بناتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہی مینٹلٹی چینج کرنے کی ضرورت ہے، یہی فکروں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ جی، اور انشاءاللہ کوشش بھی یہی ہے اسی پروگرام کے ذریعے۔ بالکل آپا، آپ سے ہم یہ سوال پوچھنا چاہیں گے، اب تک ہم نے عورتوں کی طرف سے ساری چیزیں ہم سنتے آئے کہ کس طرح لڑکے انہیں تنگ کرتے ہیں، طلاق نہیں دیتے ہیں، مینٹیننس نہیں دیتے ہیں، وہیں آج ہم دیکھیں کہ اب جتنی زیادہ عورتیں اگر پڑھی لکھی بھی ہو گئی ہیں، اگر انہیں اپنے حق پتہ چل گئے ہیں، ایک طرح سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ بھی اپنے حق کو مس یوز کر رہی ہیں۔ جو اب تک آدمی کرتے آئے تھے اپنے حق کو مس یوز، وہ جھوٹے ڈاوری کیس، ڈومیسٹک وائلنس، مار پیٹ اور نہ جانے کیسے کیسے الزام لگا دیتی ہیں کہ اس بندے سے کچھ میں موٹی رقم نکال لوں، 20 لاکھ، 25 لاکھ، 50 لاکھ، بھلے اس کے دینے کی حیثیت ہو یا نہ ہو۔ تو ایسے میں پھر ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، یا ہمارے جو عالم دین وغیرہ ہیں یہ سب بھی کیا سٹیپس لے سکتے ہیں؟ یقیناً اس طرح کے کیس بھی بہت زیادہ ہیں، کیونکہ زیادہ تر یہ بتایا جاتا ہے عورت ہی مظلوم ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بعض دفعہ اس طرح کی باتیں بھی آتی ہیں کہ مرد جو ہے وہ اپنی طرف سے اپنی شادی شدہ زندگی کو بچانے کی پوری کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ وہ طلاق وغیرہ کا معاملہ وہاں تک پہنچے، لیکن خاتون ہے کہ اب وہ چاہتی ہے کہ یہ اس طرح نہیں طلاق دے رہا ہے تو اب کچھ ایسے کیسز لگا دیے جائیں، الزامات لگا دیے جائیں تو اس کے ذریعے سے طلاق کا مسئلہ بھی حل ہو اور ایک اچھی خاصی رقم بھی اس کے ذریعے فائدہ ہوتا ہوا نظر آئے۔ تو اگر وہ یہ تمام چیزیں بنا بھی رہی ہے اپنے ذہن میں ایک منصوبہ، تو یہ الزامات بھلے وہ لگا دے، لیکن ان الزامات کے ذریعے جو وہ لڑکے سے چاہتی ہے حاصل کرنا کہ اسے بڑی آسانی سے طلاق اور بڑی آسانی سے جو بھی چیزیں وہ ہیں میسر ہو جائیں، تو یہ اتنا آسان نہیں ہے اس کے لیے،
کیونکہ طلاق جو ہے ایک لمبا پروسیجر ہے جی۔ کہ جیسے کہ آغا نے بالکل واضح کیا تھا کہ وہ بالکل یہ نہیں کہ یہاں پر انسان نے سوچا اور بالکل ہو جائے اور کہہ دیا اور طلاق ہو گئی، نہیں، بلکہ ایک لمبا پروسیجر ہے، اور اس پروسیجر کے درمیان بھی مطلب اگر ہم دیکھیں غور کریں نکاح میں جو ہے شرطیں تو اتنی زیادہ ہیں بھی نہیں، لیکن طلاق میں شرائط بھی زیادہ ہیں۔ ان کی وجہ بھی ایک یہ ہے کہ انسان اس کے درمیان جب یہ طلاق کا مسئلہ شروع ہو یا کوئی سوچے تو وہ اتنا وقفہ جو ہے اس کے درمیان ہو سکتا ہے اس کا ذہن پلٹ آئے، یا وہ چیزیں اتنی زیادہ رکاوٹیں اس کے ذہن میں ڈالنے لگیں کہ وہ سوچے اس سے بہتر ہے طلاق سے اب ہاتھ ہٹا لیا جائے، نہیں طلاق نہیں لینی، یا باز آ جائیں اپنی عادتوں سے، یا ٹھیک ہے پیچ اپ کر لیتے ہیں، اس طرف انسان آ جائے۔ تو یہ جو ایک لمبا پروسیجر ہے تو اس کے ذریعے ایسے منصوبے اگر لڑکی بنا بھی رہی ہے تو وہ اسے آسانی سے اسے کامیابی اس میں ملنی بھی نہیں ہے، اور اگر وہ ایک جھوٹا موٹا کیس بنا کر بھی وہ کر رہی ہے تو یقیناً اس کی تفتیش ہوگی، اس کے بارے میں جانچ کی جائے گی، کیونکہ یہی ایک طرفہ تو فیصلہ نہیں دیا جانا ہے۔ نہیں، پر آج قانون پوری طرح سے عورتوں کے حق میں ہے، اگر اس نے کہہ دیا ڈومیسٹک وائلنس ہے، ڈاوری ہے تو ہے، لیکن قانون بھی آج ایویڈنس مانگتا ہے، وہ بھی تو ثبوت چاہتا ہے کہ جو کچھ بھی آپ بات پیش کر رہی ہیں، لاکھ یہ چیزیں بہت زیادہ اثر رکھتی ہوں، لیکن پھر بھی قانون بھی آپ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ اگر آپ نے کچھ الزام لگائے ہیں تو ان الزامات کے تحت کچھ ثبوت پیش کریں، آپ کچھ آپ کے پاس ایسا ایویڈنس ہونا چاہیے، کچھ پروف ہونا چاہیے۔ تو جب کورٹ بھی ان چیزوں کو مانگ رہی ہے، آپ حاکم شرع کے پاس جا کر بھی اگر کہیں گی تو وہ بھی تفتیش کریں گے، تو یعنی اس چیز کے متعلق اسے یہاں پر فائدہ ملتا ہوا اس قدر نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور جہاں تک بات ایسی خواتین کی ہے کہ جو اگر شوہر ہے نیک ٹھیک ٹھاک اور وہ بالکل چاہ رہا ہے زندگی اچھی چلے، طلاق نہ ہو، سپریشن نہ ہو، یعنی شوہر چاہ رہا ہے کہ پیچ اپ ہو جائے، شوہر چاہ رہا ہے زندگی اچھی چلے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اذیت دے رہی ہے، تو ایسی خاتون پر دنیا میں بھی خداوند عالم غضبناک ہے اور آخرت میں بھی۔ اور شاید آپ کے ذہن میں موجود ہو وہ روایت کی جب شب معراج رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دیکھا کہ کچھ عورتیں جو ہیں عذاب میں مبتلا ہیں، ان میں سے ایک عورت کو آپ نے دیکھا کہ وہ زبان سے لٹکائی ہوئی ہے، اسے زبان سے لٹکایا گیا تھا اور آگ جو ہے وہ اس کے منہ سے داخل کی جا رہی تھی۔ جب آپ نے اس عورت کے متعلق پوچھا کہ عذاب کس اعتبار سے، تو بتایا گیا کہ یہ وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کو اذیت دیتی تھی۔ یعنی ایسی خواتین کے جو بڑے بہترین طریقے سے منصوبے بنا رہی ہوتی ہیں کہ دنیا مل جائے، رقم مل جائے، ایک مال ہاتھ لگ جائے اور اس مرد سے ہمارا پیچھا چھوٹ جائے، اور اذیتیں دینا شروع کرتی ہیں، تو دنیا بھی ان کے ہاتھ سے جاتی ہوئی نظر آتی ہے، رسوا بھی ہوتی ہیں، کیونکہ حقیقت جب زمانے کے سامنے آئے گی تو ظاہر سی بات ہے فیصلہ مرد کے حق میں ہوگا، اور پھر آخرت سے بھی وہ جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ وہاں پر عذاب کے مستحق قرار پا رہی ہے۔ جی بالکل ٹھیک، یعنی انہیں بھی ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ آخر میں بس آپ دونوں سے یہی جاننا چاہیں گے کہ بھلے ہی یہ پروگرام ہمارا ڈیورس اور طلاق کو ڈسکس کرنے پر تھا، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں، چینل ون یہی چاہتا ہے کہ جو رشتے ہیں وہ گلزار بن کر رہیں، زندگی خوشی سے چلے۔ تو آخر میں آپ تمام کپل کو، تمام فیملیز کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ آغا آپ سے شروعات کریں گے۔ دیکھیے، خوشحال زندگی کے لیے بہت سے پرنسپلز بیان کیے گئے ہیں اور سب کو پیش کرنا تو ممکن نہیں ہے، لیکن 4 کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا۔ ایک بڑا اہم پرنسپل جو اس سلسلے میں بیان کیا گیا ہے، وہ بہت ضروری ہے ہماری زندگیوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ ہم سبھی اپنی زندگیوں میں سملیرٹیز پر توجہ دیں اور جو ڈفرینسز ہیں انہیں اگنور کریں۔ دنیا میں کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، کامل نہیں ہے، سوا معصومین کے، لہٰذا ہر انسان کو دوسرے کی اچھائیوں پر توجہ دینا ہے اور دوسروں کی کمیوں پر اگر ہم کو پتہ چل جائے تو ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، نہ یہ کہ ان کو اس کی بنا پہ ستانا چاہیں، تکلیفیں دینا چاہیں۔ یہ اسلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے۔ اسی سے ایک اور لفظ سامنے آتا ہے، وہ ایڈجسٹمنٹ ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں جو کمیاں اپنے اندر ہیں وہ اپنی فیملی لائف کے ذریعے پورا کرنا چاہیے، اور جو کمیاں سامنے والے کے اندر ہیں ان کو ہمیں پورا کرنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ اور اسی لیے اسلام نے اس بات پہ منع نہیں کیا کہ اگر مثلاً شوہر کی انکم کم ہے تو اگر کوئی وائف ہے کہ جو کوئی ایسا کام کہ جو عزت دار کام جو اسلام ایکسیپٹ کر رہا ہے وہ کام کر رہی ہے، خاتون اسلام نے ایکسیپٹ کیا ہے۔ میں نے اسی لیے مثال بھی تھی جناب سیدہ سرکار امیر المؤمنین کی مددگار بنتی تھیں تاکہ گھر کے خرچے چلانے میں کسی طرح سے ایک زندگی گزارنے کا بہترین موقع مل جائے۔
ایک اور بڑا اچھا اور بہت ضروری پرنسپل ہے جو زندگی میں خوشیاں لانے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہے احترام متقابل. یعنی ہر ایک سامنے والے کو عزت دے. ہمارے وہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں عزت لینا پسند ہے، عزت دینا یا عزت کرنا پسند نہیں ہے. اور اسی کے ضمن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ہم دونوں یعنی وائف ہسبینڈ دونوں ایک دوسرے کی فیملیز کا احترام کریں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو آپس کے اختلافات کا سبب بنتا ہے وہ ایک دوسرے کی فیملیز کا احترام نہ کرنا ہے. یہ بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے. بظاہر چھوٹی سی چیز ہوتی ہے لیکن بہت بڑی بن کے سامنے آتی ہے. لہٰذا ضروری ہے، اسی لیے عربی میں وہ جملہ بڑا مشہور ہے کہ احترم تحترم. عزت دو تو عزت ملے گی. ہم چاہتے ہیں کہ عزت ملے لیکن عزت دینی نہ پڑے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور ایک اور بڑی ضروری چیز ہے جو ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے کہ ہم جو بات کہہ رہے ہوں خود کر کے دکھائیں. ہمیں یہ بات نہیں پسند آئے گی کہ مثلاً ایک وائف جھوٹ بولے لیکن خود ہسبینڈ جھوٹ بول رہا ہے. ہسبینڈ جھوٹ بولے وائف کو پسند نہیں ہے لیکن وائف خود جھوٹ بول رہی. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم جو چیز سامنے والے سے پسند کر رہے ہیں کہ اس کے اندر اچھائی ہو، وہ اچھائی میرے اندر ہونی چاہیے. لاسٹ جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو آج کے دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے جس پر ہم سبھی کو غور بھی کرنا ہے، اگر ہمیں اپنی زندگیوں کو خوشحال بنانا ہے تو اپنی زندگیوں کو گناہوں سے بچانا ہوگا. اور سب سے اہم چیز اس سلسلے میں ہے اپنی آنکھوں کے گناہ سے اپنے کو بچانا ہوگا. بالکل ٹھیک. بہت سی پرابلمز جو پیدا ہو رہی ہیں وہ ان آنکھوں کے گناہ کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں. ہم جو چیزیں گناہ کے ذریعے گناہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کبھی کبھی سامنے والے سے اس کی امید پیدا ہو جاتی ہے، نتیجے میں گھر میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں. ہم اگر اپنے نگاہوں کو موبائل کے گناہ یا سوسائٹی کے گناہ، ان گناہوں سے اگر خود کو محفوظ کر لے جائیں، ہماری فیملی لائف بھی پرسکون اور خوشحال بن جائے گی. جی آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی ہمارے ویورز کو؟ ایک کامیاب شادی شدہ زندگی کے لیے یقیناً ہر انسان کوشش کرنا چاہتا ہے کہ اس کی شادی شدہ زندگی بہتر ہو، کامیاب ہو. تو شادی ہونے سے پہلے ہی ایک بات کا بہت زیادہ جو سب سے اہم ہے کہ جب ہم لائف پارٹنر کا سلیکشن کر رہے ہیں تو وہ اس اعتبار سے کیا جائے جو گائیڈ لائن ہمیں دین بتا رہا ہے. یہ نہ ہو جائے کہ دنیا کے اعتبار سے کچھ چیزیں جو معین کر رکھی ہیں کہ یہ چیزیں ہوں تبھی رشتہ اچھا مانا جائے گا، نہیں، بلکہ شریعت کے اعتبار سے کیا چیزیں ہونی چاہیے اس اعتبار سے سلیکشن. شادی ہونے کے بعد اب جب زندگی کا آغاز ہو رہا ہے تو دو اہم چیزیں ساتھ لے کر کے چلیں، صبر اور درگزر. کہ صبر کرنا بھی سیکھیں، کچھ چیزوں کو درگزر کرنا بھی سیکھیں. تیسری اہم چیز یہ بھی خیال ہمیں رکھنی ہے کہ جہاں پر ہم حقوق کا نعرہ اتنا بلند کرتے ہیں، ہمارے یہ حق نہیں ملے، ہمارا وہ حق رہ گیا، وہی دوسری جانب حقوق کی یقیناً ہمیں اپنی پرواہ فکر ہونی چاہیے، لیکن اپنی رسپانسبلٹیز جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ہم نے ان کے اعتبار سے کیا کچھ کیا ہے. اگر بعض اوقات بہت سے ایسے مسئلے ہیں جو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی وجہ سے ہی حل ہو جاتے ہیں. انسان یہ سوچتا ہے یا سامنے والا یہ سوچتا ہے کہ اس نے اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیا تو ہم اس کے حقوق کو کیوں پامال کریں. تو لہٰذا ان چیزوں کا، سسرال اور مائکے کی باتوں کو یہاں وہاں کرنا، یہ چیزیں جو اکثر خواتین میں پائی جاتی ہیں کہ سسرال کی باتیں جا کر مائکے میں، مائکے کی باتیں آ کر کے سسرال میں تعریفیں کی جیسا ہمارا مائکہ ہے ایسا کہیں نہیں. تو یہ چیزیں بھی ایک من مٹاو کا سبب بنتی ہیں اور ایک رکاوٹ اور رشتے خراب کرنے. ایگو کو اپنے کنارے رکھنے شروع کریں کہ ایگو کو کنارے رکھ کے اپنی انا کو کنارے رکھ کر کے رشتوں کی مٹھاس برقرار رکھنے کی کوشش کریں. اور اگر ایسا لگتا ہے کہ بات کہیں پر کچھ بری لگ رہی ہے اور اصلاح کی ضرورت ہے تو اصلاح کریں، لیکن نرمی کے ساتھ اصلاح کریں. لہجے میں نرمی ہونی چاہیے اور نرم لہجے کے ساتھ کہی گئی ہوئی باتیں اثر رکھتی ہیں. اور بہت سی بہترین باتیں ہوں، حق بیانی ہو، لیکن بعض اوقات جو ہے لہجہ اگر تبدیل ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے تو وہ اس اعتبار سے باتیں پہنچ نہیں پاتی جس طرح سے پہنچنی چاہیے. اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ رشتوں کو بیلنس کرنا سیکھیں، بالخصوص سسرال والوں کے لیے
کہ جو کچھ بھی آپ چاہتے ہیں اپنی بہو سے تو اتنا ہی لوڈ اپنی بہو پر ڈالیں جتنا آپ اپنی بہن بیٹی پر برداشت کر سکتے ہیں، کہ جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کسی کے گھر جائے تو اس پر اتنا لوڈ ڈالا جائے گا، آپ اسی اعتبار سے اپنی بہو کے ساتھ اس چیزوں کو انجام دیں، یعنی بیلنس کرنا رشتوں کو سیکھیں تو انشاءاللہ بہتر سے بہتر زندگی میرڈ لائف ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ ڈیفینیٹلی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے۔ جی ناظرین، جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی عظیم منزل پانی ہوتی ہے یا کسی بھی جو ہمارا گول ہے وہاں پہنچنا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں ایڈجسٹمنٹ، ہم کرتے ہیں صبر، کمپرومائز، سیکریفائس، جو آغا اور آپا نے بتایا۔ اگر ہمیں ڈاکٹر بننا ہے تو ہم کئی ایسے فنکشنز ہیں جہاں نہیں جاتے کیونکہ ہم نے سیکریفائس کر دیا اسے، کیونکہ ہمیں ایک بہتر ڈاکٹر بننا ہے۔ اگر ہم کو جاب میں ایکسل کرنا ہے تو کئی بار ہم اپنے باس کی وہ چیزیں برداشت کرتے ہیں جو شاید ہم اپنے ہسبینڈ سے برداشت نہ کریں یا ہم اپنے سسرال والوں سے برداشت نہ کریں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے تو وہاں ہم صبر بھی کرتے ہیں، وہاں ہم کمپرومائز بھی کرتے ہیں، ایڈجسٹ بھی کرتے ہیں۔ تو اگر ہم باہری دنیا میں یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور جو ہماری زندگی ہے جس میں پریشانیاں تھیں، جس میں ایشوز تھے، جس میں پرابلمس تھے، وہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، سکون کے ساتھ وہ مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ جب ہمارے لہجے نرم ہوں گے، جب ہمارے دل میں سامنے والے کے لیے محبت ہوگی تو ہماری باتوں کا اثر بھی ضرور ہوگا، اور اگر ہم ہمارے رویے کو تبدیل کریں گے تو ہمارے رشتے میں بھی تبدیلی ضرور آئے گی، اور پھر یہ نوبت نہیں آئے گی کہ چینل ون کے پلیٹ فارم پر بیٹھ کر ہمیں بات کرنی پڑے گی طلاق اور اس کے ایشوز کی۔ اسی امید کے ساتھ ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ۔ پیغام انسانیت، شکریہ، خدا حافظ۔